अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ का बतौर वजीर आजम 14 साल बाद कौम से खिताब। दहशत गर्दी का मामला नाकस पॉलिसी का नतीजा है। तमाम ग्रुप्स को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। कौम चाहती है भारत से ताल्लुकात अच्छे हों। अमेरिका को साफ साफ बता दिया है ड्रोन हमले काबिले कबूल नहीं है। इंतजामी इदारों, एजेंसीज और सजा जजा का निजाम नाकिस है। इक़्तिदार संभालने के 2.5 महीने बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज कौम से खिताब किया। बड़ी बेताबी से कौम भी इस खिताब का इंतजार कर रही थी। आज उन्होंने इत्माद में लिया कौम को कि 2.5 महीने में वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने क्या देखा, मुल्क की सूरत हाल क्या है, और अपना विजन दिया कि वो किस तरह देखते हैं। लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगले 5 साल में इस कमजोरी पर काबू पा लेगा। पहला मौका है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक टाइम लाइन दिया है। उनका कहना था कि वो कोशिश करेंगे 5 साल से पहले लोड शेडिंग की लानत से छुटकारा हासिल मिल जाए, लेकिन 5 साल में जो मंसूबे उन्होंने बनाए हैं वो समझते हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरा, एक और जो उन्होंने अहम बात कही, उनके नजदीक दहशतगर्दी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अहम मसला है। उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया आज। उस हवाले से उनका यह कहना था कि दहशतगर्दी का जो मामला है ये माजी की नाकिस पॉलिसी का नतीजा है। यकीनन अहले मगरब और अमेरिका उनकी स्टेटमेंट से बहुत परेशान होगा, क्योंकि मियां साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अब वक्त आ गया कि आप स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहें। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसीज और उनके अंदर जो इनर्शिया है उस इनर्शिया को खत्म करना होगा। हमें जंग आलूद मशीनरी नहीं चाहिए। बड़ी वजाहत से, बड़े खुले अंदाज में उन्होंने कहा कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, हमें उनकी कमीनगाहों की तरफ देखना होगा, उनकी निशानदेही करनी होगी, और फिर सजा जजा का ऐसा अमल हमें इख्तियार करना होगा कि जिससे जो क्रिमिनल्स हैं वो ना बच सकें। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो तमाम ग्रुप्स को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। उनका यह कहना था कि वो मुल्क को दहशतगर्दी से बचाना चाहते हैं, इस जंग से निकालना चाहते हैं, इसलिए वो तमाम ग्रुप्स को, चाहे वो कोई इंतहा पसंद है, कोई सियासी ग्रुप है, वो उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और अहम पहलू जो खारजा पॉलिसी का था, अमेरिका को यह भी बताया कि ड्रोन हमले काबिले कबूल नहीं है। दूसरा, भारत को उन्होंने ये कहा कि वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान के अंदर की जो कुव्वतें हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, उनको ये कहा कि ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला है कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि मौजूदा जो वो वजीर आजम बने हैं, जो इंतखाबात में उनको वोट पड़े, वो बुनियादी तौर पर यही वो मैंडेट है और वो भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत को भी उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो बिलाशुबा ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं अगर उनको हल नहीं किया जाएगा तो फिर मामला बेहतर नहीं होंगे। आज की जो तकरीर थी मियां साहब की, वो एक भरपूर विजन था कि वो किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान को, कैसे वो आगे लेके जाएंगे। इस मौजू पर तफसील से बात होगी। मेरे साथ आज होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शहजाद चौधरी, और इनके साथ होंगे जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज जो मियां साहब की तकरीर है वो क्या मैसेज दिया उन्होंने कौम को। अस्सलाम वालेकुम जनाब शहजाद चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम समी साहब। शहजाद साहब, दहशतगर्दी का मामला वजीर आजम साहब ने कहा कि बड़ा अहम मामला है, तमाम ग्रुप्स को मुज़ाकरात की उन्होंने दावत दी है। किस तरह से देखते हैं आप सारी इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये बातें अभी तक ऑलरेडी हो रही हैं, और पिछले कोई 10-15 दिन में इस किस्म की बातचीत का और इस किस्म की ऑप्शन का कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, और डायलॉग का रास्ता भी अपने पास रखेंगे, तमाम ऑप्शंस खुले रखेंगे। ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं आपके जो इब्तदाइया था, सिर्फ मैं ये एक ख्वाहिश करता हूँ कि काश के वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह आपने अपने जज्बे के साथ उसको फिल इन किया है, इसी जज्बे के साथ ये बातें तकरीर में की होती हैं। जिस तरीके से आज वो 75 दिन के बाद अपने अवाम से बात कर रहे थे, और 14 साल के बाद उनको ये मौका मिला कि बतौर वज़ीर आज़म वो आज अपने अवाम के साथ कनेक्ट करें, और पाकिस्तान के वो जो गंभीर चैलेंजेस हैं, इस गंभीरता के अंदर जो कि पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर बन चुकी है, और ये आज पाकिस्तानियों को बताने की जरूरत नहीं है कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस तो हम पिछले 5-7 साल से रोज बरोज भुगत रहे। आज वक्त था हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, हमारा वजीर आजम, जिसको हमने ये मैंडेट दिया कि वो हमें इनसे निकलने का रास्ता बताता, हमें ये ना बताता कि वो किस मुश्किल में फंसा हुआ है, हमें बताता कि वो इस कौम को लीड करते हुए कहां से कहां लेके जाएगा और किस तरह लेके जाएगा।
بے شک انہوں نے دہشت گردی کی بات کی, انہوں نے ناقص پالیسی کی بات کی, انہوں نے مخصوص شہزاد صاحب آپ کا کمنٹ خاص طور پر اس بات پہ چاہوں گا, جو ناقص پالیسی کی انہوں نے بات کی ہے. اس وقت ایک جنگ جاری ہے پاکستان کی سرحدوں پر, پاکستان کے گلی کوچوں میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے, لیکن آج پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ناقص پالیسی کا نتیجہ ہے. تو یہ کیا ان کے مورال پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ آپ what do you say to that؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ناقص پالیسی بھی ہو سکتی ہے, ناقص پالیسی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا ناقص پالیسی کا مطلب کیا تھا کہ کیا مشرف صاحب کی وہ پالیسی جس کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے, کیا یہ مقصود تھا وزیر اعظم صاحب کا یہ فرمانا؟ اگر یہ مقصود تھا تو ہم پھر فورن پالیسی میں اپنی امریکہ کی فورن پالیسی کے ساتھ کیا چینجز لا رہے ہیں؟ میں نے فار ایگزامپل وہ یہ کہتے, میں نے سرتاج عزیز صاحب سے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے, دیکھا جائے کہ ہم اس قسم کی جنگ سے کس طرح نکل سکتے ہیں. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ وغیرہ 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 وغیرہ, وہ باتیں نہیں ہوئیں, ہمیں صرف وہ بتایا گیا کہ شہزاد صاحب انہوں نے ایک بات تو انہوں نے کہی کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ خارجہ پالیسی کا آپ حقیقت پسندانہ جائزہ لیں, سیاہ کو سیاہ کہیں, سفید کو سفید کہیں. تو غالباً جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں شاید وہی مقصود ہو. کیا یہ باتیں پچھلے دور میں وزیر اعظم اپنے جو تھے گیلانی صاحب یا راجہ پرویز اشرف نے نہیں کی؟ یعنی ہم اگر اپنے کیا ان کا نام ہے نواز شریف صاحب سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ گیلانی صاحب اور پرویز اشرف صاحب سے بہت اونچے وزیر اعظم ہوں گے, تو پھر ہم نے ان کو مینڈیٹ کس چیز کا دیا ہے؟ جب وہ بات کرتے ہیں کہ محسوس مفادات, تو محسوس مفادات کیا ہیں؟ میں نے کیا آرڈر دیا ہے اس کے جواب میں؟ میں نے اپنے لوگوں سے, اداروں سے کیا بولا ہے کہ پاکستان کے لیے کون کون سے نیشنل انٹرسٹ کس طریقے سے پرسو کرنے ہیں, یا یہ کہ نیشنل انٹرسٹ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ میں تمام آپشنز اپنی کھلی رکھوں گا. آپ دنیا سے اس وقت بات کر رہے ہیں, آپ پاکستانیوں کے ساتھ بچے سمجھ کے ان کو اس قسم کی رام کہانی نہ سنائیں. خدا را, اس وقت دنیا آپ کو واچ کر رہی ہے کیونکہ یہ پالیسی اننسیشن ہے, اور اگر پالیسی اننسیشن نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب اس وقت جو اتنی مشکلات ہیں اس کے اندر پاکستان کو آپ آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ آپ فورن پالیسی کی تو بات آپ کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, ضرور آپ کا مینڈیٹ ہے اور ضرور کرنی چاہیے اگر آپ کا یقین ہے اس چیز کے اندر. اور یہ بھی بہت اچھا کیا کہ کشمیر کا ذکر کر دیا, لیکن پھر اس کے بعد آگے کیا؟ میں نے بیک چینل انسٹیٹیوٹ کر دیا ہے, میں منموہن سنگھ صاحب سے بات کرنے والا ہوں اور ہم جا کے نیو یارک میں ملیں گے. باتیں ادھوری نہ چھوڑیں, یہ گرے کا ٹائم نہیں ہے. جس طرح سیاہ اور سفید میں وہ باقی معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام ان کی پالیسی کو بھی سیاہ اور سفید میں دیکھنا شہزاد صاحب ایک سوال یہاں پہ آپ سے انسرٹن ایریا میں نہ رہے. ایک آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا اپنی تقریر میں کہ جو الیکشن تھے ان میں جو مینڈیٹ ملا مسلم لیگ نون کو, وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستانی عوام بھارت سے تعلقات بہتر چاہتے ہیں. اس کا ذکر کرنے کی ضرورت انہیں کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ابھی ان کی میٹنگ اس سے پہلے جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ہوئی, اس تقریر سے پہلے. اچھا, جنرل کیانی صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کا جو آپس میں ان کی جو بھی ایک پالیسی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر دہشت گردی اور یہ تمام پہلو اس میں مجھے یقین ہے کہ ڈسکشن میں آئے ہوں گے, اور یہ تقریر سے پہلے بہت پہلے آ چکے ہوں گے. کیا پاکستانی افواج کا وہاں موجود ہونا یا جنرل کیانی کا موجود ہونا کیا اس چیز کی غمازی نہیں کرتا کہ پاکستانی افواج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں, ایک پیج پہ ہیں, اور جو بھی فورن پالیسی جو کہ کسی بھی ایگزیکٹو کا مینڈیٹ ہوتا ہے وہ اس کو بالکل امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ کیا ہم یہ توقع کریں کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو انڈیا کے ویزا بھی انڈیا لک آفٹر نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. انہوں نے تو بلکہ بانگ دہل کشمیر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ پاکستان کی شہرک ہے. بالکل ٹھیک باتیں ہیں اور یہ پیغام جانا چاہیے, لیکن میرا مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کے جو زیادہ ضروری بات تھی سمیع صاحب وہ دہشت گردی, کیونکہ اگر ہم اس کوریڈور کی بات کرتے ہیں جو کہ گوادر سے کاشغر جائے گا, وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک آپ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کریں گے, جب تک آپ وہاں پہ پیس نہیں لے کے آئیں گے. اس کے لیے ہمیں پالیسی چاہیے. آج ہمارا وہ نمبر 1 لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑھ کے نمبر 1 پرابلم ہے. ہم لوڈ شیڈنگ لوگوں کو تو دے سکتے ہیں, لیکن وہ ساتھ معیشت کی بھی بات کریں گے, مہنگائی کی بھی بات کریں گے. تو یہ مشکلات ایسی ہیں جو سب ملی ملائی ہیں. آپ اس چیز کی بات کریں جس کے لیے آج آپ کو بالکل ایک کلیئر رستہ دینا ہے. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, کیونکہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی بھی جوائن کریں گے. لیکن ہم شہزاد صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بلوچستان کو تمام ہر چیز ہر وسائل مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ بلوچستان میں جو حکومت ہے اس کو مسلم لیگ نون کی ہی حکومت سمجھتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا اہم صوبہ, بڑے اہم چیلنجز, اور 2.5 مہینے گزر گئے, اس کے باوجود صرف وزیر اعلیٰ ہیں, بلوچستان کابینہ کی ابھی تک تشکیل نہیں ہوئی. لیکن یہ سب بریک کے بعد.
वेलकम बैक। बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिताब की जो उन्होंने आज कौम से किया। यकीनन कौम को इस खिताब का इंतजार था, ताहम कुछ सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि जहां उन्होंने कौम को इत्माद में लिया वहां यकीनन उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उन उम्मीदवारों के लिए आज ये खुशगवार खबर थी, क्योंकि आज से 2-3 दिन के बाद यानी 22 अगस्त को 42 हल्के हैं ऐसे जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और 16 उनमें कौमी असम्बली के हल्के हैं। तो यकीनन वो जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, आज जब मियां नवाज शरीफ ये पैगाम दे रहे थे कि वो बेघरों के लिए घर भी बनाएंगे, नौजवानों के लिए अक्टूबर में पॉलिसी भी देंगे, मईशत पर तमाम रिसोर्स इनपुट करेंगे, बिजली का जो लोड शेडिंग है उसका 5 साल में खात्मा कर दिया जाएगा, तो यकीनन उसके बेनिफिशरी उनके उम्मीदवार भी होंगे। अब चलते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी की जानिब। शाहिद साहब, आपने तकरीर सुनी मियां साहब की, उसमें उन्होंने डिफेंड किया जो IMF से कर्जा लिया। उनका यह कहना था कि मईशत इतनी खराब थी कि कर्ज चुकाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा। तो फिर जो माजी की हुकूमतों की फिलॉसफी थी कि अपने मसाइल के हल के लिए कर्ज अदा करने के लिए वो भी बैरूनी रिसोर्सेज पर तकिया करती थी, तो मौजूदा हुकूमत ने भी बिल आखिर वही विजन अपनाया। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने, मुझे जो वाज़ेह तौर पर नजर आया कि उन्होंने टैक्सों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बचतों की शरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जो कि अगर आप सेल्फ रिलायंस कहें तो ये दोनों चीजें अहम होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनका बैरूनी कर्जों पर और मुल्की कर्जों पर इन्हिसार बरकरार रहेगा। और जो उन्होंने फरमाया कि जी 3,000 से 14,500 हो गए, तो मैं तो अब ये सोचता हूँ कि क्या अब से 5 साल के बाद ये 20,000 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। असल जो चीज मुझे नजर आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछली दोनों हुकूमतों की नाकामियों का, करप्शन का और गलतकारियों का जिक्र किया, लेकिन दबे अल्फाज में ये कहा कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और मुश्किल फैसलों से मतलब हमेशा होता है कि अवाम कुर्बानियां दें। और तीसरी बात, उन्होंने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाए जिनकी मेरे ख्याल से अहमियत शराब से ज्यादा नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म ये तकरीर कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये एनर्जी पॉलिसी है। ये जनाब एनर्जी पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ बिजली की पॉलिसी है। एनर्जी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये कौन से माहिरीन हैं जो इसको एनर्जी पॉलिसी कह रहे हैं? और बुनियादी नुक्ता मैं आपको बताऊं कि एनर्जी पॉलिसी जो है ये बिजली पॉलिसी है, और इसमें ये एक मईशत का हिस्सा है। तो माशी पॉलिसी जो इस हुकूमत ने अपनाई है, जो मुझे बजट में नजर आई, उसमें और बिजली पॉलिसी में कतई हमाहंगी नहीं है। चुनाचे मैं ये आज कहने के लिए तैयार हूँ कि अगरचे लोड शेडिंग कम होगी और अगरचे बिजली की पैदावार बढ़ेगी, लेकिन 2018 तक बिजली का बहरान हल नहीं होगा। बिजली के नर्ख आवाम की बर्दाश्त से ज्यादा होंगे। एक और परेशान कुन बात जो मुझे नजर आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये तो फरमा दिया कि जनाब हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने 5 साल में 2500 अरब का नुकसान दिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस साल जो उन्होंने बजट में टैक्सों का विजन दिया है उससे एक साल में 6,000 अरब रुपए का नुकसान होगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर था, इससे दानिस्ता इनहराफ है, और कई वजीरों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने मंशूर पर अमल नहीं किया। अच्छा शाहिद साहब, एक और चीज पर एक और कमेंट कीजिएगा कि उन्होंने ये कहा कि वो जो दूसरी जमातें उनका मैंडेट तस्लीम करेंगे। आजाद कश्मीर में भी उन्होंने हुकूमत को नहीं हटने दिया, और उन्होंने सिंध का भी जिक्र किया कि वो वजीर आला और गवर्नर के साथ मेट्रो जो ट्रेन सर्विस होगी कराची की अंडरग्राउंड, उनकी ख्वाहिश है कि वो उसका करें, इफ्तिताह करें उसका। अगर ये इन लोगों के मैंडेट को मानना है, इनको साथ लेकर चलना है, तो वो जो माजी में करप्शन के जिन पर इल्जामात हैं, इसका मतलब ये है कि ये तो सारा एक मिल मिला के चलने वाली बात है। जिन लोगों ने माजी में करप्शन की उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, बिलाशुबा उसकी वजह यह है कि मुफाहिमत की जो पॉलिसी होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो इख्तिदार है उसके दौरानिये में कोई खदशात पेश न आए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में इत्तेहाद है इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में जो टैक्सों का निज़ाम अपनाना है वो अवाम को निचोड़ना है और ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगाना। तो इस वक्त जो मसला है वो ये है कि ताकतवर तबकों का और तमाम पार्टियों का इत्तेहाद है अवाम के खिलाफ, और वही इस मुफाहिमत की पॉलिसी है। इसलिए कि हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया, जो कि उनके तहरीक इंसाफ का मंशूर था। पंजाब में नहीं लगा और सेंटर में नहीं लगा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि हम इस चीज़ पर ये पार्टियां मुत्तहिद हैं, और हुकूमत चाहती है कि ताकतवर तबकों को मराद दी जाए, छूट दी जाए, करप्शन का नारा लगाया जाए, और उसके नुकसान की आड़ में
عوام کو نچوڑا جائے. شاہد صاحب یہ وہ پالیسی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں شہزاد چودھری صاحب کی جانب جانا چاہتا ہوں. ایک بڑا اہم مسئلہ شہزاد صاحب جو انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو اکانومی ہے, وہ بڑی ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے کہ ہم دہشت گردی پر کس حد تک اور کس طرح قابو پاتے ہیں. بلوچستان کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے قربان کی مسلم نون وہاں پر حکومت بنا سکتی تھی, لیکن انہوں نے حکومت بنوائی وہاں پر ڈاکٹر مالک کی, اور وہ اس کو اپنی ہی حکومت سمجھتے ہیں. وہاں کے گورنر کو بھی وہ اپنی ہی پارٹی کا گورنر کی طرح سمجھتے ہیں, اور تمام وسائل دیں گے بلوچستان کی حکومت کو کہ وہ مسائل حل کرے. لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو 2.5 مہینے ہو گئے, وہاں پر ابھی تک بلوچستان کی کابینہ نہیں بن سکی. ایک کنٹرڈکشن نظر نہیں آتا کہ اگر ایک اتنی پریورٹی والی بات ہے اور وہاں کے مسائل کو اتنی جلدی اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے, لیکن وہاں پر جو صوبائی کابینہ ہے وہ ابھی تک نہیں بنی. جی بالکل, اور ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ڈاکٹر مالک, وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں بنتی تو وہ جو پی ایم ایل این کی وہاں پہ ممبران ہیں ان کی وجہ سے نہیں بن رہی. تو اگر یہ پی ایم ایل این کے ممبران کی وجہ سے نہیں بن رہی, اور تو پھر اس کے لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اپنا کچھ دکھانا چاہیے انٹرونشن. دیکھیے وہاں پہ لوکل باڈیز کی آج تینوں صوبوں میں بات ہو رہی ہے, بلوچستان کی کیوں نہیں بات ہو رہی؟ کیونکہ کیبنٹ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ, ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ, ڈیسیژن میکنگ کا فقدان ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, وزیر اعظم صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لا رہا ہوں, اینٹی ٹیررزم بل بنا رہے ہیں, اینٹی ٹیررزم پالیسی بن رہی ہے, میں نے نیشنل سیکورٹی پالیسی کا آرڈر دے دیا ہے جو کہ اینٹی ٹیررزم کو سبسیوم کرے گی, اس کے اندر شامل ہو جائے گی, لیکن بذات خود بھی ہوگی, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اچھا اس کے لیے قوانین بنانے پڑیں گے. میں وزیر قانون جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے, ان کی غیر موجودگی میں فلانے کو وزیر قانون لگاتا ہوں تاکہ یہ جو قوانین ہیں ان کے کسی شکل میں لایا جا سکے, تاکہ بل بنا کے پارلیمنٹ میں پیش کیے جا سکے. میں بلوچستان کے اندر جو کہ مچھ کے اندر جو قتل ہو رہے ہیں روز بروز ہوتے ہیں, اب ہمیں کوئی اس کے اندر شبہ رہ گیا کہ کون کروا رہا ہے اور کس طریقے سے کروا رہا ہے اور کر کون رہا ہے. میں اس کے لیے اسپیشل پاورز ایکٹ دیتا ہوں, میں اسپیشل پاورز دیتا ہوں اپنی ایف سی کو اور باقی لوگوں کو جو کہ وہاں پہ لا انفورسمنٹ ہے, تاکہ ان کو روز بروز عدالت کے ہاتھے میں نہ کھڑا کیا جائے. اچھا تاکہ میرے ملک کے اندر امن آئے. یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹو کو کرنے ہوتے ہیں. دہشت گردی ان چیزوں سے رکتی ہے, اچھی انٹینشن سے نہیں رکتی, امپلیمنٹیشن سے رکتی ہے, اور امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے کیونکہ شاید کلیئرٹی نہیں ہے. اور کلیئرٹی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. میں آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتا تھا, نہ ہو سکی, تو پھر ابھی آپ کیا کریں گے؟ اس کے بغیر کام کریں گے ایگزیکٹو اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے, یا ابھی بھی اے پی سی چاہتے ہیں؟ اگر اے پی سی چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ پبلک کو بھی پتہ لگے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پتہ لگے. انفارچونیٹلی کراچی جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ ایک ہب ہے, اس کے اندر کیا آپ نے آرڈرز دیے ہیں, کیا اس کے اندر طریقہ ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ لے کے چلنا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ لے کے چلنا ہے, میں کس طریقے سے آگے چلوں گا؟ دیکھیے یہ ہے ہمارے مسئلے, ہمیں ان کے حل چاہیے. ہمیں یہ لیپا پوتی نہیں چاہیے جو چل رہی ہے. اس اچھی زبان اسٹیٹسمین شپ کا مطلب ہوتا ہے پالیسی فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن, لیڈنگ دا نیشن فارورڈ, آگے بڑھ کے لیڈ کرنا. اچھا شہزاد صاحب, یہ نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ پیار سے بات کی جائے. آج جو میاں صاحب نے جو تقریر کیا, اس میں چائنا کا انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا. چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اور انہوں نے کہا کہ جب وہ چائنا میں تھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا, چائنا کا جو سیاحوں کا واقعہ ہوا تھا. یہ بیان کیجئے, بڑے ایمبیشیس انہوں نے پروجیکٹ ہیں جو بلوچستان میں ہے, چلے گا جو خنجراب سے گوادر تک ساری جو ریلوے ٹریک ہے, جو سڑک ہے, یہ جو سارے منصوبے ہیں, یقیناً پاکستان بھی اس کا بینیفیشری ہوگا. یہ بتائیے جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی, یہ تمام چیزوں کو, ایک خواب کو حقیقت میں بدلنا کیا حکومت کے لیے ممکن آپ کو نظر آتا ہے مستقبل قریب میں؟ سب سے پہلی بات ہے, جب بھی کوئی پروجیکٹ کنسیو کیا جاتا ہے, پروجیکٹ کی ایک فیزیبلٹی بنتی ہے. اس فیزیبلٹی کے بعد آپ اس کی فائنینسنگ کا بندوبست کرتے ہیں, پھر ایک ٹائم لائن دیتے ہیں. اچھا یہ 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو کام کرنے کے لیے. پھر جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو اور ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, تو آپ اس کو ڈبل کر دیں, اس وقت کو, ان فنڈز کو, ان اخراجات کو جو کہ لے کے آئے گا. آج جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان عوامل کی بات کرتے ہیں, تو یہ اصل میں جو جس چیزیں 10 سال لینے وہ 20 سال لے گی. ڈیمز کی بات نہیں ہوئی. میں ہائیڈرو الیکٹریسٹی پروڈیوس کروں گا, کس طریقے سے پروڈیوس کروں گا, میری پرائرٹیز کیا ہیں اس کے اندر, میں کون سا ڈیم پہلے بنانا چاہتا ہوں, سستی بجلی کہاں سے آئے گی, جیسے شاہد حسن صدیقی صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ معاملات ہیں جو کہ ایگزیکٹو کو دینے ہیں, لیڈر کو دینے ہیں. یہ ان کا, آج آپ بات کر رہے تھے نا کہ ان کا وہ الیکشن ہونے والے ہیں 22 تاریخ کو. میں آپ کو بتاؤں, I don't think he has connected with the people today.
یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ان کو فائدہ پہنچے گا. میرا خیال ہے لارجلی آج لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے کہ ہمیں نواز شریف صاحب سے اس سے بہت زیادہ کی توقع تھی اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس توقع کو پورا نہیں کیا. شہزاد چودھری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم میاں نواز شریف کے خطاب پر گفتگو جاری رکھیں گے. شاہد حسن صدیقی صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پلان دیا ہے بے گھروں کے لیے گھر بنانے کا اور نوجوانوں کے لیے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اکتوبر میں نئے منصوبوں کا اعلان کریں گے, ان منصوبوں کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے اور کیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ تمام خواب ایک حقیقت میں بدل جائیں. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے میاں نواز شریف کے آج قوم سے خطاب کی. ان کا پہلا خطاب تھا, 2.5 مہینے بعد انہوں نے خطاب کیا, اپنا ویژن دیا, قوم کو بتایا کہ وہ کس طرح سے صورتحال کو دیکھتے ہیں, کیسے پاکستان کے مسائل کا وہ حل کریں گے. شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد صاحب, انہوں نے آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بات بالکل ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہی کہ جو مضبوط معیشت ہے اس کے لیے سرمایہ کاری چاہیے اور سرمایہ کاری کے لیے جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہوگا. بڑا ایمبیشس پلان انہوں نے دیا. میں آپ سے یہ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا آسان ہوگا حکومت کے لیے کہ وہ مذاکرات کرے اور کن گروپس کے ساتھ مذاکرات کریں, کیونکہ آج جب انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے تو ایک جو پولیٹیکل تجزیہ نگار ہیں, میں ابھی بلیک بیری پہ دیکھ رہا تھا, وہ میسیجز ان کے تھے کہ اب یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جن لوگوں کو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے سزائے موت سنائی ہے دہشت گردی کے الزام میں, اب ان کو سزائے موت نہیں دی جا سکے گی, وہ رک جائے گا معاملہ کیونکہ میاں نواز شریف جا رہے ہیں مذاکرات کی جانب. کن گروپس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, کیسے مذاکرات ہوں گے, کیا مستقبل قریب میں آپ سمجھتے ہیں یہ پروسیس شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں, انہوں نے اپنا اندیہ دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور صاف اندیہ دیا, بالکل جسے کہتے ہیں نا باواز بلند, صاف آواز میں یہ کہا کہ میں ڈائیلاگ کو پرسو کرنا چاہتا ہوں, اور وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کی ریاست کو اس وقت ٹیک آن کیے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ آپ کو اگر بات چیت کا رستہ اپنانا ہے تو آپ ابھی یہ وقت ہے کہ اس کو اپنا لیں, اور جو نہیں کریں گے یا نہیں اپنانا چاہتے تو ان کے لیے پھر ریاست کی جو طاقت ہے وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے لیول سے اس قسم کا پیغام آنا بالکل ایک اچھی بات ہے اور اچھی شروعات ہے. شہزاد صاحب, میں یہاں پر آپ کو دیکھیں, یہ اس میں ایک کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقص حکمت عملی تھی, یعنی ان کے خلاف ایکشن لینا ابھی تک جو بھی کچھ ہوا وہ ناقص حکمت عملی ہے, پھر ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے ساتھ طاقت کا استعمال, تو اس میں کنٹرڈکشن نظر نہیں آ رہی. یا تو آپ یکسو ہو کر یہ کہیں کہ نہیں یہ معاملہ حل ہی مذاکرات سے ہوگا. نہیں دیکھیں, وہ تو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ٹیک اوور کرتے ہی فوراً کہہ دیا تھا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں ہم آپ کے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو کے پی کے کا حال ہوا وہ ہم سب نے دیکھ لیا. دیکھیے, اس وقت کوئی سیز فائر نہیں ہوا, کسی قسم کی کوئی جنگ بندی کی کوئی کیفیت نہیں ہے, کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جہاں پر گیو اپ کر دیا گیا ہو وائلنس کا رستہ. اچھا, جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک سٹیٹ اپنا دفاع کرے گی اور اسی طریقے سے کرے گی جس طریقے سے آج تک کر رہی ہے. اس میں بھی بہت سارے سکم ہیں, ان کو ختم کرنا بھی ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ پیغام ہے, یہ ایک رستہ ہے کہ بات چیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو میں امن کا رستہ تلاش کرنا چاہتا ہوں بات چیت کے ذریعے. لیکن اگر وہ رستہ نہیں چلتا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ رستہ جس پہ ہم چلے ہوئے ہیں, اور انٹینسٹی کے ساتھ اس کو لگایا جا سکتا ہے. اس رستے کو ابھی تک تو ہم نے طاقت ریاست نے روک کے رکھی ہوئی تھی. تو یہ پیغام بڑا صاف اور واضح ہے. جہاں تک ناقص پالیسی کا تعلق ہے, میرا خیال ہے وہ بیسیکلی اس پالیسی کو کوشچن کر رہے ہیں جو کہ جنرل مشرف کی تھی, جہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس جنگ میں چلے جانا چاہیے. اب 12 سال پہلے کا فیصلہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے, ہمیں جوائن کیا ہے معروف کالم نگار اور دنیا کے گروپ ایڈیٹر جناب نذیر ناجی صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر وسیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. لمز میں پروفیسر ہیں, بڑے معروف تجزیہ نگار ہیں وہ بھی. میں چلتا ہوں سب سے پہلے جناب نذیر ناجی صاحب کی جانب. السلام علیکم ناجی صاحب. جی وعلیکم السلام. ناجی صاحب, آپ نے میاں صاحب کی تقریر سنی, ایک انہوں نے ویژن دیا. سیاستدان تو مختلف انداز میں بات کرتے ہیں, اپنا ریاکشن دیتے ہیں. آپ ایک بڑے معاملات پر نظر ہے آپ کی, یہ بیان کیجئے گا جو حل تجویز کیا انہوں نے, آپ اس سے متفق ہیں دہشت گردی کے حوالے سے؟ پہلے آپ کے سوال پر ہی میرے کچھ سوال ہیں, 2-4. جی, پہلی بات یہ کہ ویژن اس تقریر میں کہاں ہے اور کیا ہے, ذرا وہ آپ اس کی نشاندہی کر لیجئے, آگے میں اپنی بات کرتا ہوں. جی دیکھیے, جب کوئی نیا لیڈر آتا ہے نیا ٹینور پورا کرنے کے لیے,
اتنے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ، تو اس کے پاس پہلے تو اس نے ایک تصوراتی ہوم ورک کیا ہوتا ہے۔ جب الیکشن میں وکٹری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو اپنی ساری ٹیم کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ آنے والے دنوں کے لیے پوری تیاری کرتا ہے اور وہ اپنے آپ پریپیئر کرتا ہے کہ ود ان 100 days وہ کیا دے گا۔ میں اس کی 2 مثالیں دوں گا۔ مثال خود میاں نواز شریف کی ہے۔ 1997 میں جب وہ 2/3 مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے صرف 15 دن پہلے الیکشن کے رزلٹ آئے تھے، 15 یا 16 دن کے بعد، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، انہوں نے اوتھ لیا تھا۔ اوتھ لیتے ہی انہوں نے تقریر کی تھی اور اس تقریر میں انہوں نے 62 اعلانات کیے تھے جن کے تقریر ختم ہوتے ہی آرڈر ایشو ہو چکے تھے۔ اسے کہتے ہیں ہوم ورک، اسے کہتے ہیں تیاری، اسے کہتے ہیں ایجنڈا، اسے کہتے ہیں ویژن۔ 64 آرڈر ہوئے تھے پہلی تقریر کے بعد۔ اب اس بار کیا ہوا؟ 5 جون کو 11 مئی کو الیکشن ہوئے، اس 24 دن کے بعد انہوں نے 5 جون کو حلف اٹھایا۔ 74 دن وہ ہیں، 24 دن وہ ہیں، 98 دن کے بعد انہوں نے جو تقریر کی ہے، کوئی مائیکل لال دانشور مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ کیا یہ کسی پرائم منسٹر کی جس کے پاس کوئی ایجنڈا ہو، یہ اس کی تقریر ہو سکتی ہے 58 دنوں کے بعد، 98 دنوں کے بعد؟ کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک چیز۔ اب آئیے بھٹو صاحب کی طرف۔ بھٹو صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے، پریزیڈنٹ بھی بنے تھے، بلکہ باقی سیکرٹری بھی تھے، انہوں نے آتے ہی جو تقریر کی ود ان 25 days وہ میجر ریفارم کا اعلان کر کے انہیں امپلیمنٹ کر چکے تھے۔ یہ ہوتا ہے ایجنڈا، یہ ہوتا ہے ویژن، اور یہ ہوتی ہے امپلیمنٹیشن۔ اب اس تقریر میں غور فرما لیجیے، اس میں MOUs ہیں، اس میں وعدے ہیں، اس میں سڑکیں ہیں جو ابھی شروع نہیں ہوئی، اس میں بجلی ہے جس کے پیدا ہونے کا ابھی کچھ ہے ہی نہیں سرے سے کچھ۔ وعدے بہت ہیں، وہ ہے نا نورم راشد کی ایک نظم ہے، خواب لے لو خواب، یہ اس نظم کی ریپیٹیشن ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ کسی ویژنری لیڈر کی تقریر نہیں ہے، یعنی کوئی ویژن نہیں ہے، آپ اس میں یہ نہیں سمجھتے۔ ناجی صاحب ہمارے ساتھ رہی ہیں، میں ڈاکٹر وسیم صاحب کو گفتگو میں انوالو کرنا چاہتا ہوں۔ وسیم صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا، 1700 میگا واٹ بجلی کر دی، اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 5 سال میں وہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو وہ ختم کریں گے۔ تو ایک انہوں نے جو ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستانی عوام کا، اس حوالے سے ایک ویژن تو دیا انہوں نے، اپنا ایک پیغام تو دیا کہ وہ اس کو کس طرح حل کر رہے ہیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو بات لوگ سننا چاہتے تھے اس کا سارے خزانے میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ پہلی بات یہ کہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ان پر تبصرہ، اور خاص طور پہ پرسوں ایک واقعہ ہوا، اس کا کوئی ذکر، یا اس سے پہلے سرحد سے جو کچھ ہوا اور جس نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اتنا بوجھ پیدا کر دیا، اس کا کوئی ذکر، یا اوور آل جو مثال کے طور پر بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 8 جمپ میں 75% یا 70% بڑھا دیے گئے، یعنی تقریباً دگنے کر دیے گئے، اس سے جو مہنگائی آئے گی اس کا کوئی ذکر۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کے بارے میں بہت کم ذکر تھا، اور خاص طور پہ یہ کہ لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے رسپانسز اور لوگوں کی جو فرسٹریشن تھی خارجہ تعلقات کے بارے میں یا داخلی معاملات کے بارے میں، ان پر ایک کوئی نہ کوئی تبصرہ یا کوئی نہ کوئی ایشورنس آنی چاہیے تھی پرائم منسٹر کی طرف سے۔ تو ہم سب اس چیز کے خواہاں ہیں کہ پرائم منسٹر کامیاب ہوں اپنے معاملات میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف دیکھیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں، لیکن لوگ رہ رہے ہیں کہ کسی حالات میں ان کے دور حکومت میں جیل بریک ہوا، اس جیل بریک کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم جب یہ کوئی پرائم منسٹر اور اتنا پاپولر پرائم منسٹر جو پوری طرح مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، میجورٹی ہے ان کے پاس،
ان کو چاہیے تھا کہ عوام جو سوچ رہی ہے، ان کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کا کسی نہ کسی حوالے سے کوئی رسپونس کرے. وہ نہیں تھا. تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریجن تھا، لیکن جیسے ناجی صاحب نے کہا کہ ابھی وقت نہیں تھا. ابھی 100 دن کے بعد وہ پچھلے 100 دن کی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرتے. اس دوران میں 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ان کے جو اہلکار ہے یا ان کے جو وزراء ہے، کسی نہ کسی حوالے سے عوام کو اعتماد میں لیتے رہتے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں کیونکہ بریک پر جانا ہے، بریک سے بعد میں گفتگو جاری رکھوں گا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اس تقریر میں اپنی پرفارمنس تو بتائی کہ سرکولر ڈیٹ ادا کر دیا گیا ہے. 1700 میگا واٹ بجلی ہم نے اس میں گرڈ میں، نیشنل گرڈ میں شامل کر دی اور بہت سارے منصوبوں کا ذکر کیا. لیکن ہم اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شہزاد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شاہد حسن صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں میاں نواز شریف وزیراعظم پاکستان کے خطاب کی، جو آج انہوں نے کیا، جس میں بتایا انہوں نے کہ وہ قوم کے جو مسائل ہیں ان کا حل کس طرح سے تجویز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد حسن صدیقی صاحب بھی. شاہد صاحب، میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا اس مسئلے پر کہ جو انہوں نے کہا ایک بڑا ایمبیشیس پلان ہے کہ جو بے گھر ہیں، لاکھوں بے گھر، ان کے لیے گھر بنائے جائیں گے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے، ریاست میں اتنی سخت ہے کہ وہ بے گھروں کو گھر لاکھوں کی تعداد میں فراہم کر سکتی ہے. یہاں پہ تو دوا نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، گھر کہاں سے آئیں گے؟ سبھی صاحب، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اس حکومت نے عوام کو تو نچوڑنا شروع کر دیا، لیکن مستقبل کے جو سنہری باتیں کی ہیں، خواب ہیں، ان کی اہمیت سراب سے زیادہ نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کنٹراڈکشنز ہیں سوچ میں اور پالیسیز میں. ابھی ہمیں بتایا گیا، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جی بات ہو رہی ہے کہ وہ گوادر تک پورٹ بنائی جائے گی وہاں سے چائنا سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے وزیر خزانہ نے ہمیں کہا کہ ہم نے امریکہ سے سفارش کرا کر IMF سے قرضہ لیا ہے اور قرضے کا اماؤنٹ بڑھوایا ہے. تو کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بش صاحب نے اور موجودہ صدر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نیو سلک روٹ چاہتے ہیں، اور نیو سلک روٹ یہ ہے کہ بھارت یعنی جنوبی ایشیا سے پاکستان کے راستے افغانستان اور سیاسی اسٹیٹس تک بنائی جائے. تو وہ تو نیو سلک روٹ کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے خیال سے ہم دہشت گردی کی جنگ بھی اپنے ایجنڈے کے تحت لڑنا چاہتے ہیں؟ یہ سلک روٹ بھی جو نہیں بنائیں گے اور امریکہ کی سے سفارش کرا کے جو ہے وہ قرضہ بھی لے لیں گے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے. نمبر 1 تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ قوم سے حقائق چھپانے لگتے ہیں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی یہ تو بتا دیا کہ 150 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارے بجلی کے چوری کے لاسز ہیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ 1500 ارب روپیہ سالانہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں نقصان اٹھا رہا ہے. 101 ارب ڈالر، 101 بلین ڈالرز کا نقصان ہو گیا. یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کے شکن پڑے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کیوں کہی انہوں نے کہ ہمارے 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے بجٹ میں یہ فگر دی گئی تھی، تو 2 سال کے بعد یہ 50,000 سے بڑھ گئی. لیکن ہم یہ نقصانات اپنے اور جنگ کے نقصانات اس لیے نہیں بتانا چاہتے کہ امریکہ کے باتیں پہ شکن نہ پڑے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے. جی شاہد صاحب ہمارے ساتھ رہیے. میں نذیر ناجی صاحب سے اسی معاملے پر ان کا کمنٹ چاہتا ہوں کہ یہ جو بظاہر جو پھر بھارت کے ساتھ تعلقات بہت اچھی کرنے کی بات ہے اور ہر قیمت پر اچھا کرنے کی بات ہے، اس میں یقیناً کوئی جو ایک انٹرنیشنل گڈ ول ہے وہ بھی ارن کرنے کی بات ہوگی. لیکن ناجی صاحب اس کے ساتھ اس پر بھی کمنٹ کیجئے کہ آج جو انہوں نے ویژن دیا اپنا دوسری جماعتوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف بھی نو کانفیڈنس انہوں نے روک دیا، اور سندھ کی حکومت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ بالکل تھر میں بھی پروجیکٹ بنائیں گے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جو میٹرو ٹرین ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر کے ساتھ مل کر اس کا افتتاح کریں. تو لگ نہیں رہا اس طرح کہ میاں صاحب اس دفعہ جو ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت چلانا چاہتے ہیں، اپنا ٹائم پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر دوسری جماعتوں کے ساتھ ملنا ہوتا تو آج کتنے دن ہو چکے ہیں انہیں، میرا خیال ہے 78 دن یا 74 دن ہو چکے ہیں، ایک کانفرنس نہیں بنا سکے، لیڈروں کو اکٹھا نہیں کر سکے. اس نے کیا مانگا تھا عمران نے؟ کہتے ہیں کہ عمران کی وجہ سے نہیں ہوا. عمران نے کہا تھا مجھے میاں صاحب ملنے اور چیف آف آرمی اسٹاف ملنے. تو کیا گناہ ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف ملتے نہیں لوگوں کو، اس کو ہی ملنے، کانفرنس پھر ہو جانی تھی.
تو یہ ان ساری باتوں میں رکھا کیا ہے؟ یہ ہر ایک کو لالی پاپ دے رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ 58 دنوں میں، کیونکہ الیکشن کے ریزلٹ آنے سے لے کر آج تک 98 ڈیز ہو چکے ہیں، ایک بھی کنکریٹ چیز سامنے نہیں آئی، ایک بھی منصوبہ سامنے نہیں آیا، حتیٰ کہ دہشت گردی کے خلاف جو انہوں نے کہا اس کے خلاف کیا ابھی تک چوتھے نثار میرے خیال پالیسی بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ اگر اس کرائسس کے دور میں، اس آزمائش کے دور میں ایک نئی حکومت اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ، اتنا بڑا لیڈر، اتنی بڑی امیدوں کے ساتھ، لوگوں کی امیدیں پوری کرنے کے لیے آتا ہے، لوگ اتنا بے بسی سے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہمیں گائیڈ لائن دے گا، ہمیں کچھ بتائے گا، اور لیڈر صاحب سامنے آتے ہیں 74 دنوں کے بعد تو لالی پاپ دے دیتے ہیں، یہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. ارے جناب آپ نے آن گراؤنڈ کیا کیا ہے؟ روٹی کو سستی ہوئی، روٹی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی سستی ہوئی، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس سستی ہوئی، گیس مہنگی ہو گئی ہے، روزگار فراہم ہوا، روزگار کم ہو گیا ہے. سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی 2 لائنوں کی چیز نکلی وہ، جبکہ لوگوں کے تو گھر تباہ ہو چکے ہیں، کھیت تباہ ہو چکے ہیں، اکانومی برباد ہو گئی ہے. تو مطلب یہ اس طرح ایک منتخب لیڈر، ایک عوام کا مقبول لیڈر، عوام کی امیدوں کا مرکز بننے والا لیڈر، اگر 98 ڈیز کے بعد ان کو یہ تقریر دیتا ہے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کی مایوسی کی حالت آج کیا ہوگی. جی نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بیان کیجیے گا کہ جس طرح پاکستانی قوم نے آج میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سنی تو یقیناً دنیا بھی ان کی تقریر کو واچ کر رہی ہوگی، جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. یہ جو سارا آج انہوں نے ڈائیلاگ کی بھی دعوت دی ہے، دوسری جو تمام باتیں کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس تقریر کو کس طرح سے ریسیو کیا ہوگا؟ سامی صاحب، انٹرنیشنل کمیونٹی خوف زدہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کہیں فیل نہ کر جائے، کیونکہ پاکستان اگر خدا نخواستہ فیل کر گیا تو میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے دنیا کے خطے کے اوپر اس قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی کہ اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، انٹرنیشنل فورسز ہمیں اس طرح دیکھ رہی ہیں. پاکستان کے اندر لوگ امید چاہتے ہیں، وہ اس یاس سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں ان کے لیے بہت مشکل زندگی رہی ہے پچھلے 8-10 سال کے اندر، وہ اس امید کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کی نظروں کے تھرو. آپ ویژن کی بار بار بات کرتے ہیں، نذیر ناجی صاحب نے بالکل آپ سے بالکل 100% درست کہا ہے، یہ ویژن نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آف جو انہوں نے پچھلے ایکشن لیے ہیں پچھلے 6 دن کے، ان کی بات، یا پچھلے 75 دن کے، اس کا ذکر کر رہے ہیں. ویژن ہوتا ہے کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. ہمیں جھوٹے خواب نہ دکھائیں، ہمیں یہ نہ کہیں کہ میں تمہیں وہاں پہ چاند پہ لے جاؤں گا، ہمیں یہ کہے کہ میں اگلے 5 سال میں صرف تمہیں 10 میل کے سفر پہ لے کے جاؤں گا، لیکن ان 10 میل کی جو پروگرس ہوگی اس کے اوپر کلیئرٹی ہو، اس کے اوپر ویژن ہو، اس کے اوپر پتا ہو کہ ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. دیکھیے پاکستان کبھی فیل نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہماری حکومت ہے. خدا نخواستہ یہ جمہوریت کا تجربہ بھی اگر پچھلے 5 سال کے بعد اگر خدا نخواستہ فیل ہو گیا تو پھر پاکستان کے پاس کوئی امید نہیں ہے. ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے اور ہماری سیاستدانوں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں ہم کرٹیکل نہیں ہیں، ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے کے لیے بات کرتے ہیں اور مدد کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ان چیزوں کو سمجھیے کہ لوگ آج کنیکشن مانگتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے لیڈر کی بات سننا چاہتے ہیں اور امید کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کو آگے لے کے جائے. اس کا مطلب خود کسی بھی طریقے سے آپ کی تحقیر یا آپ کے اوپر وہ نہیں ہے، اس کو اس پازیٹیو طریقے سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر وسیم صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجئے کہ جو ہماری اس وقت سوسائٹی کے اور بھی جو بہت سارے چیلنجز ہیں ان میں ایک یہ چیلنج ہے کہ ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں، سوسائٹی کے جو فیبرکس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیٹڈ نہیں ہیں. آج کی جو تقریر ہے میاں نواز شریف کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دھڑے بندیاں ہیں، جو سیاست بٹی ہوئی ہے مختلف فرقوں میں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، اکانومی کے حوالے سے بھی، کیا یہ ان کو جوڑنے میں کچھ معاون ثابت ہوگی؟ میاں صاحب کو یہی خیال ہے، میاں صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ اچھی اچھی باتیں ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں، لیکن جب لوگ سننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک پالیسیز چاہتے ہیں اور پالیسیز اگر سامنے نظر نہ آئیں اور اپنے انٹینشن، گڈ انٹینشن بھی نظر آئیں تو وہ ذرا ایک بات کھٹکتی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ نے ذکر کیا سرکولر ڈیٹ کا، جب آپ نے ذکر کیا
اور انہوں نے ذکر کیا جب کہ بلوچستان کی حکومت بنانے کا یا اس قسم کے خیالات، وہ سارا کچھ مثال کے طور پہ 2 مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ 19 اگست آج ہے، 19 جون ذہن میں لائیے، اگر یہ تقریر ہونی چاہیے تھی 19 جون کو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، جو بہت زیادہ تبدیلیاں گراؤنڈ پہ ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اس ویژن میں ہمیں نظر آتی ہے۔ نہیں، میں وسیم صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے مہمانوں سے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوریز میں نئی خبروں اور نئے انالیسز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔